नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पैगाम कुरान खुलासा मज़ामीन कुरान पर मबनी ये हमारी सीरीज़। आज हम छठे पारे पे पहुँच चुके जो कि सूरत निसा की आयत नंबर 148 से शुरू होता है। सूरत निसा हकीकत में माशरती मसाइल का हल भी दिखाती है और अतीउल्लाह और अतीउर रसूल का पैगाम भी इंसानों तक पहुंचता है। हम सूरत निसा के मज़ामीन का तज़किया करते आ रहे हैं और आपने देखा कि चौथे पारे में भी सूरत का तज़किरा था, पांचवें पारे में भी पूरा पांचवा पारा सूरत निसा पे मबनी था और अब छठे पारे के शुरू में भी सूरत निसा का आखिरी हिस्सा है। पहले तो सूरत निसा पे रश कीजिए। इंसान बहुत सारे कामों में मतलूब हो तो ऐसा ही होता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें हर खैर के काम का हिस्सा बना दे, लेकिन ऐसा काम नहीं कि जिसकी वजह से हम पिछला काम भी खराब कर दें या फिर कोई दूसरा जो वो काम हमसे अच्छा कर सकता है और हम सिर्फ इसलिए करें कि हमने करना है, लेकिन आसन दर्जे पे उस काम को करने पे। तो मुझे प्यार आ गया एकदम सूरत निसा पे कि देखिए 3 दिन से इसके तस्करे हो रहे हैं। हकीकत ये है कि जिसमें खैर ज़्यादा होती है वो इंसान भी ऐसा ही होता है और ये सूरत भी इसी की तस्दीक है। दोहरा लेते हैं जो बात हम पीछे 2 पारों के बीच में कर चुके कि सूरत निसा की पहली 43 आयात इस्लामी माशरती हिदायत हैं जिनका गोल क्या है कि माशरे के हर फर्द का माल, उसकी जान और उसकी इज्जत का एहतराम किया जाए और तहफ़्फ़ुज़ हो। इसीलिए आप देखिए कि इस्लाम ने इतने खूबसूरत कवानीन दिए कि किसी भी सोसाइटी में रहने वाले लोगों की बेहतरीन तरीके से रहनुमाई हो सके। फिर 44 से 57 का हिस्सा जो हम पढ़ चुके पिछले पारे में यहूद के जराइम का बयान था, यानी माजी के मुसलमान अल्लाह ताला ने उनको बहुत प्यारा काम दिया था, लेकिन वो अपनी और छोटी छोटी चीज़ों में बढ़ गए और इस बड़े काम को छोड़ दिया। तो उनकी एक किस्म की चार्ज शीट हमने देखी। फिर उसके बाद आयत नंबर 58 से 149 तक, यानी आप कह लीजिए कि इस पारे की दूसरी आयत तक अहले ईमान से खिताब मुनाफिकीन की 3 कमजोरियों की मजम्मत है, जो कि अतीउल्लाह के बाद इताअत रसूल से गुरेज करना। अफसोस है कि आज उम्मत मुस्लिमा भी कुछ इसी किस्म के हालात से दो चार हो गए। हिजरत से पहलू तही और अल्लाह की राह में जंग से फरार। तो आप कह लीजिए कि अब जो बाकी हिस्सा यानी 150 से लेके एंड तक इस सूरत के 176 जो हिस्सा हम पढ़ेंगे, अभी आपको पता चल गया कि आज हम इस बारे में ज्यादा चीजें क्या देखेंगे कि अहले किताब के जराइम तो थे, अब अहले ईमान के लिए हिदायत है। तो इससे ही आपको अपने ऊपर बहुत रश्क आ जाना चाहिए कि मैं एक हिदायतनामा अपने सामने खोलकर बैठ गई और इस हिदायतनामे को मैंने किस तरीके से समझना है कि मेरे रब की तरफ से गाइडलाइन है, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि डिवाइन गाइडेंस। आप देखिए हमारा दिल करता है ना कोई हमें गाइड करे, बच्चा कर दे और बड़ा करे, फर्क है, बहुत फर्क होता है। एक आम इंसान कर दे और एक बड़ा खास समझ बूझ रखने वाला इंसान कर दे, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिएगा कि जब अल्लाह ताला आसमानों ज़मीन का मालिक जब वो हमें किसी जगह गाइड करे तो वो क्या बात होगी। तो कान लगा के सुनने वाला ये बातें हैं और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हम इनको समझ सके। चलिए अब चलते हैं आयत बाय आयत। वो आयत जिनका मौजू एक है, टॉपिक एक है, इकट्ठा उसका नाम लूंगी और उनमें से जो मैसेज निकलता है या कह लीजिए कि उसका टॉपिक है वो क्या है। टॉपिक ही तो असल में वो चीज़ होती है कि जिससे शौक भरता है कि हम इस मामले में मजीद जान सकें। तो आयत नंबर 153 से 156 जिसमें हम देखते हैं कि उन जराइम का बयान है जो यहूद पर अल्लाह ताला की तरफ से नाराजगी का सबब बने थे। यानी पिछली आयतें हमने उधर कर ली थी और ये चीज यहाँ से आगे आ गई, यानी वो हरकतें, वो बैड मैनर्स जो किसी कौम में आ जाएं तो वो अल्लाह की रहमत की बजाय उसकी तरफ से रहमत से दूरी का जरिया बन जाए। और उसमें एक बात क्या है, बुराइयों को मशहूर करना, उछालना और अल्लाह और उसके रसूल में फर्क कर लेना। फिर इसी तरह आप देखिए कि 157 से 159 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। हमारा ये ईमान है हजरत ईसा आज भी जिंदा हैं और हम मुसलमान बड़ी खुशी और मोहब्बत से उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो दुनिया में आए और फिर इस दीन को लेकर उठे। आयत 160 से 161
یہود پر پاکیزہ نعمتیں کیوں حرام کر دی گئیں، یعنی کیا وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے اور پھر اس سے واپس لے لیتا ہے۔ تو یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب ہم کسی نعمت کی قدر نہیں کرتے تو وہ ہم سے چھن جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جو چیز کچن میں ہم یوز نہ کریں تو کچھ دن کے بعد پھر ہم اس کو اٹھا کر کہیں اوپر رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ نعمتیں ہمارے لیے بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ وبال بننے لگتی ہیں۔ پھر اسی طرح 162 یہود کے نیک لوگوں کے لیے بشارت، یعنی سبھی لوگ ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے، کچھ بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سنُتِیہِمْ اجرًا عظیما، اللہ ان کو بڑے اجر کی بشارت دیتے ہیں۔ 163 سے 164 میں انبیاء علیہم السلام کے پیارے ناموں کا گلدستہ۔ کتنے پیارے نبی تھے، اللہ کو کتنے پیارے لگتے ہوں گے۔ یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ کتنا پیار آتا ہے ان پہ جو اس راستے کے راہی بن جاتے ہیں۔ کیا بچوں کا پیار اور کیا بھائی بہنوں کا پیار، اللہ کے لیے کوئی مثال تو نہیں ہے، لیکن صرف اس آیت پہ نظر پڑتے ہی پیار آنے لگا ان ہستیوں پہ کہ حقیقت میں دنیا میں خلافت کی ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو دی تھی تو اس کو پورا کرنے والے یہ انبیاء کرام تو تھے۔ دیکھیے کتنی بڑی موٹیویشن ہے آپ کے میرے لیے۔ آپ اپنی زندگی میں دین کو سرو کر جائیں، اللہ تعالیٰ کے اس مشن میں رنگ بھر جائیں، جو اللہ نے کہا ہے وہ کر جائیں، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، رہتی دنیا تک آپ کا نام جائے گا۔ کیا آج بھی بہت ساری ایسی ہستیاں نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور میں دین کو لے کر چلے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیے قرآن کا نام لینے والوں کے نام ان کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ محبت اور ان کے لیے دعا کرنے کی نیت سے نام لوں گی ہمارے ملک کی ایک ہستی جو اب دنیا میں نہیں ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ ہمیں ان پہ جتنا بھی رشک آ سکے آنا چاہیے کہ وہ ہیں جنہوں نے حقیقت میں اس صدی میں ریوائول آف فیتھ اور قرآن کی صدی بنا دیا پچھلی صدی کو۔ تو ان کی بھی دعوت کا ایک بنیادی عنصر قرآن تھا۔ قرآن کے ساتھ آف کورس حدیث تو ساتھ ہی چلتی ہے۔ تو اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائیے کہ آپ کے بعد لوگ اس کام کو بھی یاد رکھیں اور آپ کا نام بھی یاد رکھیں، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے بعد ہمارا ذکر بد ہو، ذکر خیر ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام مانگتے ہیں وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ پھر اسی طرح آیت 165، رسالت کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں پر اتمام حجت، یعنی اگر رسول نہ آتے تو لوگوں نے کل ماننا ہی نہیں تھا کہ ہم نے کوئی برا کام کیا۔ انہوں نے کہنا تھا ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں بتایا ہی نہیں، ہمیں پڑھایا ہی نہیں، یہ والا سٹائل۔ تو اللہ تعالیٰ حجت تمام کر کے پھر سوال کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے استاد پڑھاتا ہے پورا دل لگا کر، دماغ لگا کر، پھر پوچھتا ہے بتاؤ بھی کیا یاد کیا ہے، تمہیں کیا سمجھ آیا، کتنا رہا۔ اور ماں باپ بھی پہلے بچے پہ خوب محنت کرتے ہیں، اس کے حق ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اب تم نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ حجت تمام کیے بغیر کسی کی پکڑ نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کے بارے میں 166 سے 169 قرآن پاک کے سچ ہونے کا بیان، یعنی حقانیت قرآن، اور انداز ذرا جلالی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے یہ بات کہتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ پورے جوش سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن سچ ہے، اس کے بعد بھی نہیں مانو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ پھر اسی طرح 170 جس میں یا ایھا الناس کہہ کے بات کی، تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن انسانیت کے نام رب کا پیغام ہے۔ آج آپ کے میرے ہاتھ میں خوش قسمت ہیں، پیار آ رہا ہے اپنے اوپر، اللہ پہ پیار آتا ہے کہ اس نے ہمیں ان آزمائشوں میں نہیں ڈالا جس میں حضرت بلال کو ڈالا اور باقی صحابہ کو ڈالا۔ تو بس دعا کیجئے کہ ہمارے ذریعے بھی کسی تک یہ پہنچ جائے اور اس کے دل کی بند کھڑکیاں کھلے اور وہ لا الہ الا اللہ کی شہادہ بھی دے، اور اس کے بعد پھر عمل سے اس کی گواہیاں بھی دیتا رہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 171 عیسائیوں کو اعتدال پر رہنے کی دعوت۔ غلو آ چکا تھا تو کہہ دیا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم۔ ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ نبی کے ساتھ ہوتے ہیں نا، وہ محنت کے عادی ہو جاتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، وہ اپنے جسم پہ، اپنی دنیا پہ، زندگی پہ ہر وہ چیز لاگو کرتے جاتے ہیں جس کا اللہ کا رسول حکم دیتا ہے، اور وہ ہجرتیں بھی کرتے، قربانیاں بھی کرتے، جہاد بھی کرتے۔ بعد والے لوگ یہ سب نہیں کرتے، لیکن وہ نسبتیں جوڑنے کے لیے کچھ ایگزیجریشن کرتے ہیں، غلوف کا شکار ہوتے ہیں۔ غلوف ایسے ہے جیسے کھانے میں 2 چمچ نمک کی جگہ 6 چمچ ڈال دیں، نکال دیا تو بھی کھانے کا ٹیسٹ نہیں، اور 6 چمچ ڈال دیے تو بھی نہیں آپ کھا سکیں گے۔ تو دین کا حلیہ بگاڑنا، یہ ہے اعتدال، غلوف، اور اس غلوف سے بچانے کی دعوت دی گئی اس آیت میں۔ آج امت مسلمہ کو بھی یہ سبق پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر 172 سے 173 مرتبے کی بلندی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ عزت چاہتے ہو، بڑا بننا چاہتے ہو،
تو پھر لن یستنکف المسیح کی طرح تمہیں بھی اللہ کے بندے بننے اور اس کے دین پہ شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. ڈونٹ بی embarrassed مسلم. اپنے آپ کو بڑا رکھو، عزت اس کو ملے گی جو اس کتاب کو پکڑے گا، اور وہ ذلیل اور خوار ہو جائے گا جو اس کتاب کو چھوڑے گا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. پھر آپ دیکھیے 174 سے 175 قرآن حصول رحمت کا ذریعہ. کیا آپ کو مجھے دکھ رہی ہیں یہ رحمتیں اپنی زندگی میں؟ الحمدللہ. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اور پھر اس کے بعد 176 جو سورت کی آخری آیت ہے، کلالہ کی وراثت کے احکامات. خاص طور پہ اس ایک آیت کے سورت کے بالکل اینڈ پہ آنے اور اسے آگے پیچھے تو قرآن پاک کی باتیں تھیں، تو میرے دل میں ایک دم ہوک اٹھتی ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کلالہ کون ہے؟ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں جس کا نہ باپ نہ بیٹا، افطر نہ خطر، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جڑ کرتا، ابتر، وہ جس کا پیچھے کوئی بھی نہیں ہے قریب والوں میں. تو اللہ کہتے ہیں آؤ میں بتاؤں کہ اس کے مال کی بانٹ کیسے ہوگی. ہے نا رب کو فکریں ساری آپ کی میری. دنیا میں کیا کھانا ہے، کیا کھاؤ گے؟ ماں صبح اٹھنے سے پہلے سوچ کے بیٹھی ہوتی ہے آج کیا کھائیں گے بچے. رات کو سوچ کے سوتی ہے کہ کل ان کو کیا دینا ہے. تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات کو آپ کا میرا کتنا خیال ہے. اس کو دل پہ لیجئے، محسوس کیجئے محبت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا شکر کیجئے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی میرے رب ہیں، آپ نے مجھے کسی اور کے بس میں نہیں ڈال دیا. چلیے اب چلتے ہیں ہدایات پہ. یہ ہے وہ چیز جس کے اوپر کان لگیں گے. چلتے پھرتے نہیں، غور و فکر کرتے ہوئے دل دماغ کے ساتھ. ایون اگر اس وقت آپ کوئی اور ایسا کام کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں آپ اس میں جس میں آپ کی فوری ضرورت ہے، مثلا آپ کے کہیں افطار کا وقت ہے یا کچھ بھی، لیکن اگر چند منٹ کے لیے کاغذ قلم بھی ساتھ رکھ لیں تو آپ کی یہ افطاری بنانا اور آپ کی یہ بھاگ دوڑ کرنا اور ساتھ چند موٹے موٹے نقطے نوٹس کر دینا، انشاءاللہ یہ آپ کے کھانے میں بھی برکت دے گا اور آپ کے اجر کو بھی بڑھائے گا کہ آپ نے ہر طرح کے حالات میں اس چیز کو لیا. تو سب سے پہلے دیکھیں گے آیت 150 سے 151 کو، اطاعت رسول سے انکار کا انجام. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ. یہ ہے اصل میں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تفریق کرنا. کس میں؟ کہ ہم اللہ کی تو مانیں گے، رسول کی نہیں مانیں گے. اچھا اللہ کی بات ہے تو فرض ہے، رسول کی بات ہے تو اٹس اوکے، سنت ہی ہے نا. یعنی اس آیت میں فتنوں کا رد بھی ہے اور تصور وحدت ادیان کا رد ہے. تھوڑا سا اس کو آج سمجھ لیجئے. آپ دیکھیے کہ مختلف مذاہب کو جمع کیجئے. مثلا آج کے معروف 3 مذہب، سب سے پہلے اس میں اسلام، پھر کرسچینٹی، پھر جیوازم، جوڈائزم یا یہودیت. تینوں میں فرق کس بات کا ہے؟ کیا یہ تینوں اللہ کو مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں. کیا تینوں پہ اللہ کی طرف سے الہامی کتابیں اتری؟ بالکل اتری، یعنی قرآن، انجیل اور زبور. اور کیا ان تینوں کو جو بنیادی عقائد دیے گئے وہ سیم تھے؟ سیم تھے. لیکن فرق کس بات کا؟ ایون آج کے حالات کو دیکھیے. لفظ عیسائی آتے ہی ذہن میں کون آتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. لفظ مسلمان سوچتے ہی کیا لفظ ذہن میں آتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح لفظ یہودی کے ساتھ ذہن میں کون سے رسول کا ذکر آتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. بس یہ سمجھ لیجئے رسول کو بیچ میں سے نکال دیں اگر تو پھر تو دین کا مرغولا. آج کے دور میں بھی یہ فتنہ اپنے جوش پہ ہے. کہتے ہیں کہ حدیث کی بات نہ کرو، یعنی یہاں اس میں حدیث کی حجیت بھی بیان ہو رہی ہے. لوگ آج کیا چاہتے ہیں؟ سارے ادیان کو جمع کرو. اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض پیس میکر قسم کے لوگ کہتے ہیں دیکھو نا، عیسائی کو عیسائی رہنے دو، یہودی کو یہودی رہنے دو، مسلمان کو مسلمان رہنے دو، بس سب کام اچھے کریں. تو دیکھیے آج کے دور میں جب کہ اللہ کے نبی دنیا میں آ گئے، سب اچھے کام کریں گے تو اس میں سب سے پہلا اچھا کام جو ہمیں کرنا پڑے گا اللہ کو ایک ماننے کے بعد، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کے ساتھ نبی ماننا. تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. تو نمبر 1 اللہ کی ماننا، رسول کی نہ ماننا، یا پھر ایک نبی کی ماننا تو دوسرے کی نہ ماننا. مثلا آپ دیکھیے کہ پہلی قوم جو سب سے پہلے آئی وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہیں تو ولد الزنا مانتے ہیں، نعوذ باللہ. اور آج اسلام کے نام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے. تبھی تو مدینہ میں ان کی خوبصورت شخصیت کو دیکھنے کے باوجود نہ مان سکے. اس کے بعد دیکھیے نصارہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. کون سا مذہب ہے جو تینوں نبیوں کو مانتے ہیں ان میں سے؟ اسلام.
ہم موسیٰ علیہ السلام سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم نے جنت میں انشاءاللہ ان سے بہت ساری باتیں سننی ہیں، دل کی خواہش تو یہ آگے جو بھی اللہ کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کو تو ہم مانتے ہی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ تعصب کو چھوڑو، پورے کو لو، ادھورے کو نہ لو۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 165، رسالت کا مقصد اتمام حجت، یعنی اللہ نے اگر رسولوں کو نہ بھیجا ہوتا تو لوگوں نے کل جا کے قیامت کے دن کہنا تھا اللہ کوئی آیا ہی نہیں، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کیا کرتے ہیں، جیسے ٹیچر ہی نہ آئے یا ٹیچر ہی نہ، ہم کہتے ہیں ٹیچر ہی نہیں ملا، کوئی آج تک کوئی استاد ہی نہیں ملا، ہم کس سے سیکھتے ہیں؟ تو وہی انداز، رسولم مبشرین و منذرین، سب رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے والے اور خبردار کر دینے والے بنا کر بھیجا، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں عذر نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو کیا پتہ چلا، اب پیغام پہنچانے کی ذمہ داری امت پر ہے۔ ہر رسول اور نبی اپنے وقت پہ کام کر گئے، اب آپ کے میرے ہاتھ میں ہے گول گیند، کدھر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ سورت بقرہ کے اس آخری، سورت نساء کے اس آخری حصے میں کتنی خوبصورت ہدایات ملی۔ اب چلتے ہیں اوامر اور نواہی پہ، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اس حصے کے نوٹ کیجئے گا۔ تمام کتابوں پر ایمان لانا، آیت 162 میں یہ حکم موجود ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، 162۔ ایمان کے بعد عمل صالح بھی کرنے ہیں، 173۔ اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، 175۔ اور ڈونٹس لے لیجئے، غیبت کرنا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، بالکل شروع میں آ گیا یہ ڈونٹ، 148۔ رسولوں کا انکار کرنا، 150۔ اور رسولوں کے درمیان تفریق کرنا، یعنی کسی کو ماننا اور کسی کو نہیں، 150۔ بیجا سوالات کرنا، اس سے روکا ہے اللہ نے، 153۔ اللہ کے عہد کو توڑنے سے روکا ہے، 155۔ سود کھانے سے روکا، 161۔ دیکھیے ہر دن یہ لفظ آپ کے کانوں سے ٹکرا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس میں انوالو ہوں گے، تو آج وہ وہی وقت لگتا ہے۔ دعا کیجئے کہ ہمارے سب ساتھی جو ان چیزوں میں پڑ چکے، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے فارغ کرے اور ان کی زندگی کی بے برکتی ختم کرے۔ پھر اللہ کے راستے سے روکنا بری بات ہے، یہ آیت 167 میں ہے۔ دین میں غلوف کرنا، ایگزیجوریٹ کر دینا، 171۔ ایک آدھ نعت کے چند لفظ ذہن میں لے آئیے تو آپ کو غلوف سمجھ آ جائے گا کہ وہی جو آہد تھا آسمان پہ وہ احمد بن گیا، اور وہی جو مستوی عرش تھا مدینے میں اتر آیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کہنے پہ بھی نہ پکڑے اور آندہ سے نہ سننے کی توفیق دے۔ دیکھیے نعت بڑی اچھی چیز ہے، صحابہ کرام بھی نعت پڑھتے تھے، لیکن ایگزیجوریٹ کر کے اس میں کچھ ایسے لفظ ڈال دینا، ایسے ہی ہے کہ مزے کا کھانا تو پکائیں لیکن اس میں کچھ نقصان دہ چیزیں بھی ڈال دیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرنا، یہ 172 میں ہے۔ تو سورت النساء بڑے خوبصورت طریقے پہ پوری ہوئی، اور اب آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سورت المائدہ ہے۔ طویل صورتوں میں سے تیسری صورت ہے یہ، سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت نساء، چوتھی صورت ہے۔ تو نوٹ کیجئے طویل صورتوں میں چوتھی صورت المائدہ، خوان کو کہتے ہیں، ٹیبل کلاتھ۔ ایک مطالبہ تھا بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا جو حضرت عیسیٰ کے دور میں تھے کہ جیسے پہلے دور میں من سلوہ اترا تو پھر اب ذرا ہمیں بھی کچھ کھانا دیجئے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ صورت کے اینڈ پہ ہوگا۔ پچھلی صورت کی طرح ذرا اس کا بھی ایک اوور ویو دیکھیے گا جس کو آپ کہتے ہیں ورڈ آئی۔ تو سورت مائدہ کے مضامین کا تجزیہ کیا کریں گے؟ آیت 1 سے 11 جو اصل میں پہلے 2 رکوع بنتے ہیں، اس کا مضمون کیا ہے؟ احکام شریعت اور تکمیل شریعت کا اعلان، یعنی اللہ نے آج کے دور میں مسلمانوں کو کیا حکم دیے ہیں شریعت میں، اور پھر شریعت تکمیل تک پہنچ گئی۔ وَأَكْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آیت میں؟ دیکھیے گا اگر آپ وہ چیزیں جو خاص طور پہ آپ کے میرے سمجھنے کے اس کو الگ سے بھی نوٹ کیا کریں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا کی بات ہے ادھر کہ اللہ نے مسلمانوں پہ یہ شریعت پوری کر دی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 12 سے 43 یعنی ایک لمبا حصہ، ایک طویل حصہ 12 to 43 جو کہ اصل میں 3 to 6 یعنی 3 رکوعوں پہ مبنی ہے۔ اس کا مضمون کیا ہے؟ اہل کتاب کی شریعت پر عمل اور نفاذ شریعت کے لیے جد و جہد سے کنارہ کشی کرنا، پہلو دہی کرنا، یعنی پچھلی شریعتیں، پچھلی قومیں، پچھلے لوگ، پچھلے مذاہب کے لوگوں نے کیا غلطی کی
جو آج امت مسلمہ نے نہیں کرنی۔ اور آپ کو سورۃ مائدہ میں کئی جگہ انداز ملے گا کہ آپ قرآن پاک نہیں تورات پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو بائبل پڑھنے کا شوق ہے آج کے دور میں تو سورۃ مائدہ پڑھ لے۔ قرآن پاک میں پچھلی کتابوں کی جو صحیح چیزیں تھیں وہ سب اللہ نے جمع کر دی، اور باقی آج تو صرف اضافے ہیں اور خواہشات ہیں۔ تو جب قومیں اپنے ملکوں میں شریعت نافذ کرنے سے اور اپنی ذات پہ اس کتاب کو لگانے سے پیچھے ہٹتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ پھر آیت 44 سے 50 جو رکوع نمبر 7 ہے، اس کا مضمون ہے نفاذ شریعت کے لیے پرزور تاکید، یعنی 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اگر تم نے شریعت کو نافذ نہ کیا تو تم فاسق ہو، تم ظالم ہو، اور ہوتے ہوتے تم کفر کے درجوں پہ بھی پہنچ جاؤ گے۔ تو شریعتیں صرف ذکر کے لیے نہیں آتی، قانون سازی عمل کے لیے ہوتی ہے، کتابیں صرف پڑھ پڑھ کر چومنے کے لیے نہیں ہوتی، اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بھی اس کی ڈیٹیلز میں۔ اور اس کے بعد پھر 51 سے 64 جو رکوع نمبر 8 ہے، حزب اللہ کے اوصاف، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اب اللہ کے گروہ میں آ جائیں، آپ اللہ والے بن جائیں، کل قیامت کے دن لوگ آپ کو اللہ تعالیٰ کے گروہ میں شامل کریں، تو پھر آپ کو اپنے اندر کچھ خوبیاں لانی ہے، وہ ادھر ہم دیکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں آیت بایت سورۃ مائدہ کا جائزہ۔ آیت 1 سے 2 اہم اصولی ہدایات ہیں اور احکامات شریعت، یعنی وہ چیزیں جو کامن رہیں اور اصل ہیں دین کی، خاص طور پہ وعدوں کو پورا کرنا۔ پھر آیت نمبر 3 دین اسلام کی تکمیل کا اعلان ہے۔ آیت نمبر 4 سے 5 اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں حلال فرمائی ہیں۔ آیت نمبر 6 وضو کے فرائض کا بیان ہے۔ 7 شریعت ایک نعمت اور کلمہ طیبہ ایک عہد ہے۔ دیکھیے کم از کم ان چیزوں کو دیکھ کر سن کر خوش تو ہوا کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنا پیارا قرآن دیا ہے، اور اس توفیق پہ بھی اللہ کا لاکھ شکر کیجئے کہ آج یہ چیزیں ہمارے سامنے کھل کھل کے آ رہی ہیں۔ بیچ کی ایک ایسی صدی گزری کہ جس میں قرآن اس طرح نہیں ملا ہماری پچھلی نسلوں کو، جو ہمارے بڑے گزر گئے انسیسٹرز، اور اس کا نقصان آج کی نسلوں کے بگاڑ کی صورت میں اور علم سے دوری کے طور پہ ہم سب کے سامنے ہے۔ پھر آپ دیکھیے آیت نمبر 8 سے 10 عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، عدل کا جھنڈا اٹھا لو۔ علم برداری کیا ہوتی ہے؟ علم جھنڈے کو کہتے ہیں، فلیگ، یعنی اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لو کہ میں نے جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہونا ہے، حق کا جھنڈا، عدل کا جھنڈا۔ کسی کے اوپر اس کی زد پڑے، کسی کی چوٹ پڑے، نہ پڑے، جو مرضی ہو جائے وہ آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے۔ پھر اسی طرح سے آیت نمبر 11 بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر کرنا ہے انشاءاللہ۔ آیت 12 بنی اسرائیل سے عہد شریعت، یعنی جیسے آج ہمیں شریعت دی گئی اور عہد لیے گئے، اسی طرح ان سے بھی لیے گئے تھے۔ 13 to 14 بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی وجہ عہد کی خلاف ورزی تھی۔ تو کام چاہتا ہے بندہ یہ بات سن کر کہ اچھا اگر وہ پیچھے ہٹے اور ان پہ اللہ کی رحمت جو تھی ہٹ گئی، تو پھر آج ہم جب اپنے عہد نہیں پورے کر رہے اور ان کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر آیت نمبر 15 to 16 اہل کتاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 17 حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں مخلوق ہیں، یعنی جنہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا یا پھر خود خدائی بنا دیا ان کے لیے خاص طور پہ یہ بات ہے۔ آیت نمبر 18 اللہ کی محبوب امت ہونے کا دعویٰ، یعنی یہ دعوے ہی تو اصل میں مارتے ہیں، نحن احباؤہ، وی آر چوزن پیپل، وی آر بیلوڈز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ پھر عمل کون کرے؟ کیونکہ پیارے اتنے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ پہ بھی یہ تہمت لگ گئی کہ وہ اپنے پیاروں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا، حالانکہ وہ عادل بھی ہے۔ پھر اسی طرح سے آیت 19 اہل کتاب کے لیے تمام حجت، یعنی حجت پوری کی جا رہی ہے کہ دیکھ لو پھر کل نہ کہنا ہمیں، یہ انداز ہے۔ آیت 20 سے 24 بنی اسرائیل کا نفاذ شریعت کے لیے قتال سے انکار، ہم نہیں کر سکتے، جائیں آپ اور خود ہی کر لیں اپنے اللہ کے ساتھ مل کے، یہ انداز تھا۔ اور اسی طرح سے شریعت کو بھی نہیں مانا، نہ قتال کو مانا، نہ شریعت کو مانا۔ کیا بات تھی جو اس قوم نے مانی، تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے زیادہ ستائے گئے۔ آپ ایک استاد ہونے کے ناطے اس درد کو محسوس کریے جس کے اسٹوڈنٹس پڑھے ہی نہ، سبق ہی نہ یاد کرے۔ ایک ماں ہونے کے ناطے سوچیے جس کے بچے اس کی بات نہ مانے، اور وہ ملک جس کے حکمران جو کہہ لیں عوام کے کانوں پہ جوں نہ رینگے، کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ بالکل اسی طرح سے یہ وہ رویے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا کر آج مسلمانوں کو یہ جگہ دے دی۔ پھر آیت 25 سے 26 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بزدل قوم کے خلاف بد دعا کہ اللہ بس اینف از اینف،
اب مجھے ان کی کوئی ذمہ داری نہ دے، تو جان اور یہ جان، میں اپنی ذمہ داری لے لیتا ہوں، جو میں کر سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ اپنے بھائی کی لے لوں گا۔ پھر آیت 27، قربانی صرف متقیوں ہی کی قبول ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز قربان کرتے وقت سوچئے، بڑے بڑے بکرے چھترے تو لینے ہیں، لیکن اگر تقویٰ نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ یہ قربانیاں وہیں پڑی رہیں۔ پھر اسی طرح آیت 28 سے 31، حابیل کا حکیمانہ واز اور شہادت۔ حابیل وہ شخص تھا جو پہلی دفعہ دنیا میں زمین پہ اپنے ہی بھائی قابیل کے ہاتھوں قتل ہوا، اور اس نے کیا خوبصورت باتیں کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے لیے گائیڈ لائن بنا دیا۔ آیت 32، انسانی جان کی حرمت کیا ہے، کیسے ہے، اور کسی کی جان نہ لے سکتے ہیں اور نہ کسی کو جان دے سکتے ہیں آپ، یہ کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کی جان بچانے کا ذریعہ بنا دے، جیسے آج کے ڈاکٹر صاحبان۔ اسی طرح آیت 33 سے 34، فساد پھیلانے والوں کی سزا کیا ہے، اس کا تذکرہ ہے، خاص طور پہ آپ کہہ لیجئے کہ ڈکیتی کی سزا ہے ادھر۔ پھر آیت 35 میں اللہ کا وسیلہ قرب کیسے حاصل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت کیسے حاصل ہوتی ہے، کس چیز کا وسیلہ بنا سکتے ہیں اور کس کا نہیں۔ پھر 36 سے 37 میں کافر جہنم سے نہیں نکل سکتے، کوئی جیل میں چلا جائے یا ڈال دیا جائے تو کیا آرام سے اس کو باہر نکلنے دیں گے؟ تو یاد رکھیے کہ جہنم کفر کرنے والے کے لیے جیل ہے۔ پھر 38 سے 40، چوری کے جرم کے لیے حد۔ آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ چور کی یہ حد ہے، تو آپ کہہ دیجئے گا کیا ہے 38 سے 40 سورۃ المائدہ کے بیچ میں۔ 41 سے 43، زبان سے ایمان کا اظہار لیکن دل کی محرومی منافقت ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس طرح کی دوغلی شخصیت بن جائے۔ پھر اسی طرح 44، شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کافر ہیں، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، اللہ کی دنیا، اللہ کا ملک، تو قانون بھی تو اسی کا ہوگا نا۔ جس ملک میں رہتے ہیں آپ اسی کے قوانین کو ماننے کے پابند ہوتے ہیں، تو اس دنیا میں جس نے بھی رہنا ہے، سیدھی سی بات ہے، چلے جاؤ دوسری دنیا میں چلے جاؤ۔ جیسے کسی نے کہا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا اس دنیا میں چلے جاؤ جو زمین اللہ کی نہ ہو اور جہاں وہ تمہیں دیکھ نہ رہو۔ تو سیدھی سی بات ہے، اس دنیا میں رہنا ہے تو سیدھے ہو کے رہنا پڑے گا، اور اللہ جیسی شریعت دے بھی کون سکتا ہے۔ انسان جو قوانین آج بنا رہے ہیں، دیکھیے ذرا، کہیں عورت کے حق مارے گئے، کہیں مرد کے، کہیں ہومو سیکشولیٹی کو جائز کر دیا، کہیں کچھ سے کہیں کچھ، تو لوگ تو پھر اسی قسم کی چیزیں کریں گے، اور خود جو قوانین بناتے ہیں کچھ سال بعد اسی کی وجہ سے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو ہٹا کر دوسرا قانون لے آتے ہیں۔ پھر اسی طرح 45 میں دیکھیں گے شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے ظالم ہیں، پہلے کیا تھا، کافر، پھر ظالم۔ اور 46 سے 47 میں شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے فاسق ہیں۔ پھر اسی طرح 48 سے 49، خواہشات کی پیروی نہ کرو، شریعت کو نافذ کرو۔ بس یہی لکھ لیجئے، شریعت کیوں نہیں نافذ ہو رہی آج تک؟ خواہشیں ہیں رستے میں، کیونکہ شریعت کی کچھ باتیں خواہشات پہ پاؤں تو رکھتی ہیں، تو تھوڑی سی بھی نہ اگر ذمہ داری لی تو پھر کیا ہوگا۔ اور آگے پھر آیت نمبر 50، عادلانہ شریعت یا ظالمانہ جاہلیت، افحکم الجاہلیت یبغون، کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کا انکار کرتے ہیں تو ان کا نصیب جہالت ہے، چاہے وہ کتنے ماڈرن اور کتنے دنیا میں امیر اور کبیر نہ کہلانے لگے۔ پھر آیت 51 سے 53، یہود اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ اس حد تک کہ ان کا رنگ تم پہ آنے لگے، یعنی ولایت کا درجہ نہ ہو، ہاں تعلقات رکھ لو، مواسات رکھو ان کے ساتھ، لیکن موالات نہیں کر سکتے۔ پھر آیت 54، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفات۔ 55 سے 56، اہل ایمان کے حقیقی دوست کون ہیں؟ اللہ اور اس کے ماننے والے اور اللہ کا رسول۔ پھر اسی طرح 57 سے 60، دین اسلام کا مذاق اڑانے والوں کو دوست مت بناؤ، چاہے وہ داڑھی کا مذاق کرے، حوروں کا مذاق کرے، پردے کا مذاق کرے، یا پھر 4 شادیوں کا مذاق کیوں نہ کرے۔ ایسے لوگوں کے قریب بھی نہ بیٹھیے، ورنہ آپ بھی چند دن بعد وہی بولی بولیں گے۔ پھر اسی طرح 61 سے 64، یہود کے شرمناک جرائم، یعنی وہ چیزیں کہ جس پہ انسان کو آج شرم آئے لیکن ان سے یہ سرزد ہو گئے۔ آیت 65 سے 66، نفاذ شریعت کی برکات، اوپر سے بھی رزق آتا ہے، نیچے سے بھی رزق آتا ہے۔ آج آپ اپنے اس وجود پہ اور اپنے اس گھر پہ یہ شریعت نافذ تو کیجئے، دیکھیے پھر اس کی برکتیں۔ ساری دنیا لاک ڈاؤن کے خوف میں ٹینشن اور سٹریس اور ڈپریشن کا شکار دکھے گی، اور آپ کہیں گے اس سے تو اچھے دن ہی کوئی نہیں، اتنا سکون اور اتنا اطمینان تو زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں۔ تو شر میں سے پھر خیر نکلے گی آپ کو بھی انشاءاللہ۔ اور 67، قرآن کی تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے، یعنی بلغو، تبلیغ کرو، اور یہ کام کرنے کے لیے اللہ کے نبی آئے تھے۔ آیت 68،
شریعت نافذ نہ کرنے والوں کی اللہ کی نگاہ میں کوئی عزت نہیں. بالکل اس کو ایسے سمجھیے کہ رولز نہ بنانے والے آخر لوگوں کی نظروں میں بے عزت ہو جاتے ہیں. ڈس آرگنائز چیزیں کس کو اچھی لگتی ہیں؟ کسی کو بھی نہیں. تو جب تک شریعت کو نافذ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہوگا. آیت 69 کسی گروہ سے نسبت آخرت میں نجات کے لیے کافی نہیں ہے. یعنی صرف نسبتیں جوڑ کے جنت نہیں ملے گی کہ اچھا آپ کا فلاں جنت میں گیا تو اب آپ کو بھی لے جایا جائے. نہیں، کچھ کوالیفیکیشن رکھنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. 71 شریعت کی بجائے خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی. اور آپ نوٹ کر رہے ہیں پوری صورت میں لفظ شریعت اور خواہش کئی دفعہ آپس میں ساتھ ساتھ ملتا ہوا دکھ رہا ہے. پھر 72 سے 77 شرک کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا. 78 سے 81 بنی اسرائیل کے نافرمانوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. اور اسی طرح سے پھر آیت 82 سے 86 مسلمانوں کے دوست کون اور دشمن کون. تو پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوست اور دشمن کی پہچان کرا دی. تو یہ تھا ایک جائزہ. اب چلتے چیدہ چیدہ آیات میں سے ہدایات جس پہ انشاءاللہ عمل کرنے کے لیے ہم مطمئن بے چین ہیں کہ ہمارا رب ہمیں کوئی کام دے اور ہم کریں. دیکھیے جب دل میں خواہش ہوتی ہے تو انسان کام مانگتا ہے، اور جب بوجھ لگے تو جو کام ملے اس سے بھاگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے راستے کے یہ سارے کام دے کہ جو پچھلی قوموں نے نہیں کیے اللہ ہم سے کروا لے. تو آیت نمبر 2 دیکھیے، معاشرت کا اہم اصول تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور زیادتی کی باتوں میں مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے. بہت ہی جنرل حکم ہے عام درجے پہ آپ کے میرے لیے. تو کسی کی بھی مدد کیجئے جب وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، آپ کے ہمسائے میں، آپ کی دوستوں میں، فیملی میں کوئی اچھا کام کر رہا ہے، آپ سے اس کو مدد چاہیے دیجئے، کوشش کیجئے. کوئی تقویٰ کو بڑھانے والی چیزیں مدد کریں، ہاں، لیکن اس مرودوان پہ مدد نہیں کرنی. مہندیوں کے تھال نہیں سجانے اور بے پرد نہیں ہونا کسی کی خوشی کے لیے. نافرمانی کی محفلوں میں نہیں جا کر بیٹھنا کسی کے لیے. اب اس کو بڑے لیول پہ لیتے جائیے تو اجتماعی طور پہ تعاون کیجیے. جیسے آج کے حالات میں دیکھیے کہ وہ لوگ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے دہاڑی دار تھے، نہیں کر سکے کام، تو اب کل سے ان کے لیے الحمدللہ راشن پروجیکٹ اناؤنس ہوا نور القرآن کے پلیٹ فارم سے. تو بہت سارے لوگ اس میں اپنا حصہ بھی ڈال رہے ہیں اور یہ کہنا چاہیے کہ چین چلتی ہے. آج ہمارے ساتھیوں نے ایک چھوٹی سی رپورٹ دی تو میرے تو آنسو ہی نکل رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگوں تک تو پہنچا رہا ہے کہ وہ اپنی جگہ جہاں ساتھی ہیں ادھر سے شاید 20 منٹ دور ایک گاؤں میں گئی اور جو انہوں نے اس کا منظر پیش کیا، ایک آڈیو ہے میرے پاس، اگر کسی کو سننی ہو تو سنوا دوں. لیکن بات کا خلاصہ یہی ہے، کہتی ہیں صرف ایک کمرے کا گھر، اور وہاں سے ڈیلی وہ بچی قرآن سیکھنے کے لیے آتی تھی لاک ڈاؤن سے پہلے اور آج کل وہ سبیل الجنہ میں، اور اتنی ٹیلنٹڈ بچی ہے کبھی پتہ نہیں چل سکا. اور آج ان کے گھر جا کر دیکھا ہے تو بچپن میں بھی چند سال کی تھی تو باپ کا انتقال ہو گیا. ایک کمرے کا گھر، بھائی کماتا ہے جو آج کل گھر بیٹھا ہوا ہے کہ کہہ لیجئے کہ گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی بیٹھ سکے. اتنی غربت، اور وہ کوئی جائیں گے کسی سے مانگنے؟ وہ سڑکوں پہ جا کے بیگرز تو نہیں بنیں گے کہ ایک ہی جگہ 4 پیکج اٹھا لیں. تو یہ تعاون علی البر اور تقویٰ ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے جتنے بھی لوگ اس میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق والوں کو ان کا حق پہنچوائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دوسری طرف آپ دیکھیے تو مذہبی طبقہ، ان کو بھی ذرا ایک دوسرے پہ تعاون کرنا چاہیے. ماشاءاللہ آپ دیکھیے کہ صبح میں ہمارا جو دورہ قرآن اس وقت چل رہا ہے 2020 دورہ حاضر کے فتنے اور اس کا حل، تو بہت خوبصورت طریقے سے کئی پلیٹ فارمز والے، میں سب کے لیے دل سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان چیزوں کو وہاں اللہ پہنچا رہا ہے جہاں ہم نور القرآن کے بینر پہ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ لوگ ہمیں نہیں جانتے ہوں گے. آپ کو کوئی جانتا ہے، آپ کے ذریعے پہنچ جائے گا، میرے ذریعے. اس وقت میرا خیال ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑا ایپ جس کو قرار دیا جاتا ہے 3 نمبر پہ، اسلام 360. اللہ تعالیٰ ان کو اوپر اپنی رحمتیں کرے، ان سے خیر کے کام لیتا رہے. انہوں نے الحمدللہ صرف 1 منٹ میں اس چیز کو ڈیسائیڈ کر کے اس دورہ قرآن کو اپنی ویب سائٹ پہ، فیس بک پہ بھی لے رہے ہیں، دوسری طرف بھی لے رہے ہیں، یوٹیوب پہ بھی. اسی طرح یہی کام ہمارے اور بہت سارے بھائی کر رہے ہیں. سسٹرز کے پاس یہ کام آتا ہے تو کیجئے، اپنی فیس بکس کو زندہ کیجئے. آپ کو تو یہ پیغام قرآن کا پیغام آتا ہے، آپ کو دورہ قرآن کا آتا ہے، اس کو آگے شیئر کر دیجئے. آج تو پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی، نہ گاڑی میں بیٹھنا، نہ تیار ہونا، آپ کو گھر بیٹھ کر ایک نعمت ملتی ہے تو کیا اکیلے وہ نعمت لے جائیں گے؟ تو الحمدللہ تعاون علی البر والتقویٰ کی آج بہت خوبصورت مثالیں مسلمان دینداروں میں بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا حصہ بنا دے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آیت نمبر 3 تکمیل دین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا.
اللہ نے آپ کو مجھے ایک ادھورا دین نہیں دیا، پورا دین دیا ہے، اور اللہ نے تمام بھی کیا اور مکمل بھی کیا۔ تو دین اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ہم اس کے حصے ٹکڑے کر کے اس پہ کچھ پہ عمل کریں اور کچھ پہ عمل نہ کریں۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 6 طہارت کا حکم ہے، جس میں وضو اور تیمم کے ایک مسائل کسی حد تک ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یعنی وضو کے جو فرائض ہیں وہ اس آیت میں آگے، باقی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مل گیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب ایک انسان پاک رہنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وضو اور حتیٰ کہ تیمم اور غسل کے طریقے تک سکھاتے ہیں۔ تو فرائض وضو بھی ہیں اس میں، سنت کی اہمیت بھی ہے، آسان شریعت ہے، مشکل دین نہیں ہے آپ کا میرا۔ پھر آیت نمبر 8 دیکھیے، قیام عدل۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے ایمان والو کھڑے ہو جو اللہ کے لیے عدل کی گواہی دینے والے بن کر، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ عدل کیا کرو، کہ عدل نہ کرو۔ کیا پتہ چلا پیئر پریشر میں آ کے عدل چھوڑ کر دوسری طرف نہیں جھک جانا، اور کسی سے اتنی دشمنی نہ ہو جائے کہ عدل ہی نہ کر سکو۔ یعنی عدل عدل عدل، یہ امت عدل قائم کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ اور آج آپ دیکھیے کہ ہمارے ہی پاس کتنی ناانصافیوں کی مثالیں ہیں، کیونکہ قرآن نہیں عام ہوا نا، یہ کتاب نہیں، تعاون علی البر والتقوی نہیں ہوا۔ کس طریقے سے آپ اور میں ان چیزوں کو لیتے ہیں، یہ آپ کے میرے اپنے کرنے کی باتوں میں، جتنا زیادہ آپ اور میں اس چیز کی خواہش رکھیں گے کہ اللہ ہمیں علم بردار بنا، عدل کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں دے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کام کو آسان کرے گا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اگلی چیز حب الہی کے دعوے، آیت 18 ہے، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ محبت کے دعوے کر لیجئے، نعتیں پڑھیے، شعر پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے ایک پیار بھرا پھول بھیجیں، اور کوئی کام کہا جائے تو کہ یہ میں نہیں کر سکتا، اس کے لیے میں اویلیبل نہیں ہوں، نہیں یہ آج بڑا مشکل ہے، تو پھر ایسے بندے سے آپ کتنے کو خوش ہوں گے۔ تو پھر لکھیے کہ اللہ کے محبوب عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ کوئی ماں اپنے بچے کو مارتی ہے؟ تو تم بتاؤ اگر تمہارے یہ دعوے سچے تھے تو پھر اتنی پکڑ کیوں آئی ہسٹری میں تمہاری؟ پھر اسی طرح 32 انسانی جان کی حرمت، من قتل نفسا بغیر نفس، یعنی ناحق کسی کو قتل کیا، اور اسی طرح سے زمین میں فساد کرنا، گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کرنا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ ایسے لوگ وہ حرمت کی ڈوری کھول دیتے ہیں کہ جس کے بعد حرمتیں پامال ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایک کو بچا لیا تو اس نے سب کو بچا لیا۔ تو جس معاشرے میں انسانی جان کی حرمت ختم ہو جائے، وہاں لوگ محفوظ نہیں سمجھتے خود کو۔ پھر آیت 33 فسادیوں کی سزا، اور لکھ لیجئے ڈکیتیوں کی سزا، یعنی ڈاکہ ڈالے کوئی تو کیا سزا ہے، چور کی سزا تو بڑی معروف ہے۔ تو وہ آیت اس آیت میں وہ سزا موجود ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ سولی تک چڑھانے کی بات ہے، قتل کیے جائیں گے، مخالف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو یہ سب نہیں پسند۔ اور اللہ اور رسول سے لڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنا، کسی ملک میں جا کر ایجیٹیشنز کرتے رہنا، فساد میں ڈاکہ زنی اور قتل و غارت گری بھی آتی ہے۔ پھر اسی طرح 44 احکامات الہی کا عدم نفاذ کفر ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ آیتیں آپ کے سامنے ہیں، دیکھ لیجئے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ یعنی عقیدے اور عمل کے کفر کا فرق، اور انفرادی اور اجتماعی سطح پر نفاذ دین، تین مختلف انداز میں یہ بات اسی صورت میں ہم نے پڑھی۔ تو کیا پتہ چلا کہ شریعت نافذ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں حکومت نہیں کرتی، آپ کر لیجئے اپنے اس 6-7 فٹ کے جسم پہ اور اپنے یہ 500 گز کے گھر پہ، آپ اپنی سطح پہ کیجئے، اپنے بچوں پہ شریعت کو نافذ کریں، اپنی شادیوں میں شریعت لے آئیے، جینے مرنے پہ لے آئیے، انشاءاللہ دیکھے گا اینٹیں سیدھی ہوں گی تو گھر خود بہت سیدھا ہوگا۔ پھر آیت 51 یہود و نصارہ سے دلی دوستی نہیں کرنی، ایسی دوستی کے جس میں نسلیں ہی بہہ جائیں اور آپ کے افکار ان کے افکار میں نہ ڈھلیں، لیکن ان کے افکار کا رنگ آپ کے بچے کی زبان پہ آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تو ایسی دوستیاں جو بعد میں نسلوں کو اسلام سے دور کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ولی دلی دوست کو کہتے ہیں۔ ولایت اور حسن سلوک میں بہت فرق ہے، حسن سلوک کیے جائیں گے لیکن دلی دوستیاں نہیں کی جائیں گی۔ اور پھر آیت 54 جس میں امت مسلمہ کو ایک بالکل دھمکی ہے، ارتداد عملی۔ ارتداد کہتا ہے چھوڑ دینا، کہ نام کے تم مسلمان رہو
اور کام تمہارے مسلمانوں والے میں نہ ہو تو اللہ کی کتاب میں تم مرتد ہو. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے کہ جن میں یہ چاروں خوبیاں ہوں. دیکھیے اتنی زبردست شایت ہے، مجھے تو اتنی پسند ہے کہ دل کرتا ہے کہ میں اس کو ہر درس میں کوٹ کروں. ایسا شاہی اور جلالی انداز ہے. اے ایمان والو، اگر تم میں سے اپنے دین سے کوئی پھر جائے تو پھر جائے، یعنی جاؤ، گو ہیڈ، کل کے جاتے آج جاؤ. تم روٹھے ہم جھوٹے، کیوں؟ اللہ کا کیا بگڑے گا؟ کیونکہ فسوف یأتی اللہ، تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت رکھے گا. اور اللہ نے کیے. جب عربوں کے اندر رونت آئی، اللہ نے بخارا سے ایک شخص کو چنا. آج لوگ اس کو امام بخاری کہتے ہیں. اللہ نے ترکوں سے وہ کام کروا لیا جو عرب نہ کر سکے، تو کیا کل ماضی میں اللہ یہ کر چکا تو آج نہیں کرے گا؟ اور پھر اس گروہ کی خوبیاں اللہ ہمارے اندر لے آئے کہ وہ اللہ سے محبت کریں اور اللہ ان سے محبت کرے. مومنوں کے حق میں نرم دل ہوں گے اور کفار پر اپنے عقائد کے مطابق سخت ہوں گے. اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے. اور سب سے بڑی بات، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. مخالفت دشمنوں کی طرف سے ہوتی ہے، ملامت اپنوں کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی کسی رنگ میں بھی اللہ کے دین پہ عمل کرتے ہوئے یا اس کو بڑھاتے ہوئے آگے گھبرائیں گے نہیں. اور جس کو یہ مل جائے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. تو عقیدے اور عمل کا ارتداد، دین سے پھرنا، کوئی ڈکلیئر کر کے کرتا ہے اور کوئی بغیر ڈکلیریشن کے کرتا ہے. پھر آیت 66، نفاذ شریعت کی برکات. آج لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں، شریعت لگ گئی تو کھائیں گے کیا، پیئیں گے کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دیکھیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم کرتے تو اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے رزق کھاتے. ان میں کچھ لوگ درمیانے راستے پر ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں. آج ہم مسلمانوں کو بھی یہی پیغام ہے. کیوں خود کو بھی پریشان کرتے ہو؟ نسلوں کی نسلیں تمہاری بیگار میں جا رہی ہیں. آج اعلان کرو، اس ذات سے لے کر دنیا کے ہر مسلمان ملک میں اللہ کا قانون نافذ کرو. دیکھو پھر کہاں سے آتا ہے. جب سعودی عرب میں شریعت نافذ ہوئی، تیل کے کنویں نکل آئے. آج بھی اللہ نے کیا کیا چھپائے رکھا ہے آپ کے ملکوں میں. دنیا کے ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے اوپر قرآن کو نافذ کریں، آپ کی انفرادی زندگی میں برکتیں آ جائیں گی. پھر آیت 67، تبلیغ قرآن. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. اور اگر یہ آپ نے نہ کیا تو آپ نے تو رسالت کا حق ادا نہ کیا. اور باقی رہ گئے لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ جب ہم یہ کام کرنے نکلتے ہیں تو لوگوں سے ڈر جاتے ہیں. تو کل جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی تھی وہی آج ہمیں کہی جا رہی ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. اب لوگوں کی اوقات بھی کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. تو تبلیغ دین کا بنیادی ذریعہ قرآن کریم ہے، اپنی باتیں نہیں. دیکھیے اس وقت ہم بہت لمبی چوڑی مزیدار باتیں کر سکتے ہیں. میں صرف آپ کو ان آیت پاروں میں سے اردو میں بڑی بڑی ایسی اچھی باتیں کروں، اور ایسی سمریاں بھی ہوئی ہیں الحمدللہ. کئی طرح کے قرآن کے خلاصے موجود ہیں. لیکن اس وقت یہ سٹائل کیوں چوز کیا گیا کہ آپ کو رکنے نہیں دے رہی، آیت پہ آیت آپ نوٹ کر رہے ہیں، کان بھی تھک رہے ہیں، ہاتھ بھی تھک رہے ہیں. لیکن اصل میں آج اس کی ضرورت ہے، کیونکہ دوسروں کی باتیں تو کیلوں کا حال ہے، چاہے وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو. آیت 68 میں نفاذ شریعت کے بغیر پھر تمہاری کوئی حیثیت بھی نہیں. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. یعنی جیسے کسی ملک میں رہنے والے لوگوں میں سے کوئی قانون کو نہ فالو کرے، پابندی نہ کرے، بار بار قانون شکنی کرے، تو اس حکمرانوں کے لیے اور اس وہاں کے عدلیہ کے لیے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اٹھا کر اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. یہی کام اللہ بھی کرے گا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کا نام تو لیا لیکن پھر اس کو امپلیمنٹ نہ کیا. پھر آیت 77، دین میں غلو کی ممانعت نہ کرو. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. غلو کا مطلب ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنا. عقیدے اور عمل کے بارے میں دین کی حدود سے تجاوز کرنا غلو ہے. یعنی آج تثلیث کا عقیدہ اور عیسیٰ کو خدا سمجھنے کا عقیدہ یہ غلو کی پیداوار ہے. جیسے آج اللہ کے نبی کے مقام کو کوئی بالکل ہی گرا دیتا ہے، کوئی بہت بڑھا لیتا ہے. پھر اسی طرح 78 79 میں نہیں انل منکر، نہ کرنے کی سزا. یعنی جب ہم دوسروں کو برائیوں پہ ٹوکتے نہیں اور نیکیوں کی رغبت نہیں دیتے تو کیا ہوتا ہے؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. یعنی اللہ نے دو بڑے نبیوں داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کروائی ان لوگوں پہ کہ جو لوگوں کو
نافرمانیوں سے نہ روکتے تھے اور برے کام بھی کرتے تھے اور خود بھی انہیں برائیوں میں انڈلج ہو گئے۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کام کو ذمہ داری سے کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ تھی ہدایات الہی۔ اب پتہ نہیں آپ نے میں نے اس کے اوپر لبیک کہا ہے یا تھک چکے ہیں۔ تو آخر میں اوامر اور نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ ڈوز نوٹ کیجئے گا، وعدے پورے کرنے ہیں، آیت ایک ہے، کچھ آیتیں آپ ڈھونڈیں گے، کچھ میں ڈھونڈوں گی انشاءاللہ۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا ہے۔ کون سا خوف؟ جو گناہوں سے روک لے۔ اللہ سے نہیں ڈرنا کہ اللہ سے دور بھاگنے لگے، بلکہ اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے گناہ چھوڑنے ہیں۔ پھر پاکیزہ چیزوں کو کھانا ہے، آیت 5۔ مہر کی ادائیگی کرنی ہے، آپ ڈھونڈیے۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، آیت 6۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر اور شکر، 7۔ عدل کا قیام اور گواہی، 8۔ نماز اور زکوٰۃ، 12۔ رسولوں کی مدد کرنا، 12۔ معافی اور درگزر سے کام لینا ہے، 13۔ اللہ کی محبت کے بے جا دعوے نہیں کرنے بلکہ بے جا دعووں سے بچنا ہے، یعنی 18۔ قبولیت عمل کے لیے تقوی ضروری ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے، 27۔ اور حفاظت جان کتنی ضروری ہے، 32۔ تقوی، قرب الہی اور جہاد کے احکامات، 35۔ توبہ اور اصلاح عمل، 39۔ عدل کا فیصلہ کرنا، 42۔ نیکیوں میں سبقت لے جانا، یہ آپ ڈھونڈیے تاکہ کچھ محنت تو ہو۔ پھر اللہ سے محبت، 54۔ اہل ایمان پر نرمی، 54۔ کفار پر سختی، جہاد فی سبیل اللہ اور حق بات بلا خوف کہنا، 54۔ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں سے دوستی رکھنی، 55۔ نماز، زکوٰۃ اور عاجزی اختیار کرنی، 55۔ ایمان اور تقوی کو لینا، 65۔ اور احکامات الہی کا نفاذ، 66۔ تبلیغ قرآن، 67۔ احکام الہی کا نفاذ، 68۔ ایمان اور اعمال صالحہ آپ ڈھونڈ لیجئے۔ توبہ اور استغفار، 74۔ کتنا پیارا قرآن ہے، اتنے پیارے حکم دیتا ہے۔ کوئی غلط کام کا حکم تو نہیں ابھی تک آپ نے پڑھا ان پچھلے 6 پاروں میں؟ تو چلیے، ڈونٹس، نواہی۔ حالت احرام میں خشکی کا شکار نہیں کرنا، آیت 1 ہے۔ شاعر اللہ یعنی ریچولز آف اسلام یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں، ان کی بے حرمتی نہیں کرنا، 2۔ حرمت والے مہینوں، قربانی کے جانوروں اور حجاج کی بے حرمتی نہیں کرنا، آپ دیکھیے۔ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا، 2۔ مردار خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا خون اور غیر اللہ کے لیے کیا گیا ذبیحہ جائز نہیں ہے، اور کفار کا خوف نہیں رکھنا، 3۔ کسی کی دشمنی کی وجہ سے عدل سے نہیں رکنا، اللہ کے عہد کو نہیں توڑنا، 13۔ خیانت، شرک کرنا، حکم الہی سے اعراض کرنا، قتل ناحق کرنا، نمبر آپ ڈھونڈیے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی، 33۔ زمین میں فساد نہیں مچانا، آپ ڈھونڈیے۔ چوری نہیں کرنی، 38۔ کلام الہی میں تبدیلی نہیں کرنی، 41۔ مال حرام نہیں کھانا، 42۔ اور دنیاوی مفاد کے لیے آیات الہی کا سودا نہیں کرنا، آپ ڈھونڈ لیجئے۔ احکام الہی کو نافذ نہ کرنا، 44 میں بھی ہے، 45 میں بھی ہے، 47 میں بھی ہے۔ کفار کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، 48۔ جاہلیت کی باتوں کی پیروی نہیں کرنی، آپ ڈھونڈیے۔ یہود و نصارہ سے دلی دوستی نہیں کرنی، 51۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستیاں نہیں کرنی، 52۔ دین سے نہیں پھرنا، 54۔ دینی احکامات کا مذاق نہیں اڑانا، آپ ڈھونڈیے۔ ایمان والوں سے دشمنی نہیں کرنی، 59۔ اور گناہ اور زیادتی میں تیزی نہیں دکھانی، 62۔ مال حرام نہیں کھانا، 62۔ زمین میں فساد نہیں مچانا، 64۔ شرک نہیں کرنا، 72۔ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی، آپ دیکھ لیجئے۔ دین میں غلو نہیں کرنا، 77۔ برائی سے نہ روکنا، برا کام ہے، برائی سے روکنا ہے یعنی مراد یہ ہے، 79۔ کفار سے دوستی نہیں کرنی کہ جس میں رنگ ڈھنگ بدل جائے، اور تکبر نہیں کرنا، 82۔ اللہ تعالیٰ میں سارے ڈوز اور ڈونٹس میں عمل کی توفیق دے۔ جاتے جاتے حدیث سے نبوی سن لیجئے، جس نے قرآن پاک کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو اسی قانون پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔